अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। खित्ते की खुशहाली और खित्ते में जो होने वाली तब्दीलियां हैं और इस तमाम जो एक्टिविटीज हैं इसको काउंटर करने के लिए, इसको सबूताज करने के लिए भारत न सिर्फ हिंदुस्तान के वासियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, बल्कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जिसने इस रीजनल कनेक्टिविटी से, इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से फायदा उठाना है और वहां पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी है, उसका न सिर्फ दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यानी अफगानिस्तान में बैठा कॉन्सुलेट जनरल के जरिए और अपने इन्वेस्टर्स के जरिए यहां पर एक नेटवर्क चला रहा है। और आपने खुद भी देखा कि 14 नवंबर को DGISPR और वजीर खारजा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम शवाहिद पूरी दुनिया के सामने रखे और प्रॉपर इसके लिए एक डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा भी करवाया। इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजूहात है कि भारत बलूचिस्तान को अपने निशाने और हदफ पे क्यों रखे हुए है और हजारा बिरादरी के 10 जो मजदूर थे, जो कारकुन थे, उनको शहीद कर दिया गया मच के इलाके में। ये मच का वो इलाका है, इससे पहले भी यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए। इसके बाद एक इलाका आब गुम आता है, आब गुम पर भी वाकयात हुए और उसके बाद बीबी नानी और जो दर्रा बोलान है, यहाँ पर दहशतगर्दों ने बाकायदा तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों को उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको शहीद किया। और इसके साथ साथ फिर इसी के साथ जो मुलिका इलाके हैं इसकी अपनी एक तस्वीराती अहमियत है। एक तरफ दश्त है, दूसरी तरफ हमारी एक और माइन है जिसे हम डगारी कोल माइन कहते हैं। एक तरफ मच कोल माइन, दूसरी तरफ डगारी कोल माइन। और उसके बाद जो तीसरा हदफ जमावलन कोल माइन, जहां पर मरी ट्राइब को और वहां के लोनी ट्राइब को आपस में लड़ाने की कोशिशें की गई। यानी बलूचिस्तान एक तरफ तो मादनी ज़खायर से माला माल है और यहां पर लोगों में खौफ व हिरास और खास तौर पर जो कारकुन हैं उनमें खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब तो हम कर चुके हैं और हमने इसका डोजियर भी जमा करवाया है, लेकिन बलूचिस्तान में पै दर पै वाकयात और 5th जनरेशन वॉर की हम जब बात करते हैं या हाइब्रिड वॉर की बात हम करते हैं तो उसमें एक नुकता बड़ा अहम है और वो है लसानियत, मजहबी बुनियादों पर लोगों में नफरत पैदा करना, इंतशार पैदा करना और स्टेट और लोगों के दरमियान, जो पाकिस्तानी शहरी उनके दरमियान एक दूरी पैदा करने की नाकाम कोशिशों का सिलसिला जारी है। और इस दहशतगर्दी को किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं, एक तवील खामोशी के बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान में ये वाकया रूनुमा हुआ। हरनाई में पहले ये वाकया हुआ, हरनाई और मच के दरमियान एक रेलवे ट्रैक भी है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था। ये भी बड़ी अपनी एक तस्वीराती अहमियत रखता है। बाबरकच और स्पिन तंगी का इलाका है, यहाँ पर पहले भी जो रेलवे ट्रैक था उसको दहशतगर्दों ने बारूद से उड़ा दिया था और ये जो 2005 से यहाँ पर रेलवे सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। यानी एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोकना, लोगों में खौफ व इराज पैदा करना और अपनी हाइब्रिड वार के जरिए इस पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, ये भारत का वतीरा नहीं बल्कि इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या वजूहात है इसकी, बैनुल अक़वामी सतह पे हम किस हद तक मौसर अंदाज से और अपनी जो सिफारती महाज है उस पर कितनी कामयाबियां हमने समेटी हैं, किस हद तक हमारे इस नैरेटिव को और हमारे डोजियर को सुना गया है और इस पर अमली इकदामात यानी इस पर एक प्रैक्टिकली कोई हमें नजर आएगा कि बैनुल अक़वामी दुनिया हमारा साथ दे रही है। इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जियाकार हैं। स्काइप पे आपने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। उनके साथ मौजूद हैं नासिर असगर गिल साहब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे कंटेंट हेड भी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज जनरल साहब आपसे करेंगे। आप इस पूरी बलूचिस्तान की इस तस्वीराती अहमियत को भी समझते हैं, इन तमाम तर वाकयात और हालात को भी आपने खुद बहुत करीब से देखा है। पहले हम आपको जनरल साहब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने पहले से ही दुनिया को बता दिया था कि भारत क्या खेल रचा रहा है और इस पूरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क को कैसे उसने फैलाया है। जनरल साहब पहले जरा ये वीडियो देखें, फिर मैं आपसे इसके हवाले से बात करूंगा। खुल के कह रहा हूं, उनका एक वाज़ेह प्लान है CPEC को सबोटाज करना। हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि उन्होंने एक सेल इस्टेब्लिश किया है। इस सेल का जो मैंडेट है वो है अंडरमाइन करना, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना और डिसरप्ट करना CPEC प्रोजेक्ट्स को। अब तक कम से कम ये इस सेल को 80 अरब रुपया
एलोकेट कर चुके हैं इन मकासद के हसूल के लिए। जब से सीपैक की अनाउंसमेंट होती है, हम एक पैटर्न आपके सामने ड्रॉ कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो एस्केलेट कर रहे हैं। We have verifiable evidence of terrorist funding by India. Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, आपने भी देखा, जनरल साहब आपने भी देखा कंदहार, और कंदहार जो है वो कोयटा की उस एयरपोर्ट रोड से डायरेक्ट मुंसलिक यानी चमन की जो सरहद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंदहार से ही बलूचिस्तान पे हमला आवर हुए हैं, और ये एक नेक्सस भी हमने देखा, एनडीएस के भी हमारे पास शवाहिद सामने आए, पूरी दुनिया के सामने हमने रखा। हजारा बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हजारगंजी में एक वाकया हुआ, आपको याद होगा, बलूचिस्तान हुकूमत जो उसकी एक जमहूरी हुकूमत थी उसको एक गवर्नर राज लगा के खत्म कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी हजारा बिरादरी ने ही इन तमाम शोहदा को सड़क पे रख के एहतजाज किया था। आज भी वो सरापा एहतजाज हैं। हजारा बिरादरी को टारगेट करना और इस एरिया की तस्वीराती अहमियत भी आप समझते हैं, क्या कहेंगे जनरल साहब आप? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, हमारे 11 बच्चे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे शहीद कर दिए गए। आमीन। थोड़ा सा इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। हुआ ये है कि गुज़श्ता को 10, 15, 20 साल से लगातार एफर्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को फोकस में ले आए हैं। हम पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगे, हम पे दहशतगर्दी स्पॉन्सर्स के इल्जाम लगे, हमें फैटर में खड़ा कर दिया गया, हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया, हमारे अंदर से मामलात बिगाड़ दिए गए। तो अब पाकिस्तान के इस जगह पे खड़ा होने के बाद, पाकिस्तान को फैटर में रखने के बाद भारत को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो जो कर सकता है करे, और पाकिस्तान को वन बेल्ट वन रोड की जिसका आप बात कर रहे थे, सीपैक जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अगर आप इस सारे से सीपैक को निकाल दें, ग्वादर को निकाल दें इससे, तो फिर वन बेल्ट वन रोड धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये दुनिया समझती है, दुनिया इसके पीछे काम कर रही है, और जो कुछ भी भारत कर रहा है, भारत अकेला नहीं कर रहा है इसमें, इनको बाकायदा स्पॉन्सरशिप है इसकी। क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2016 से लेके आज तक 2020 तक दिसंबर तक भारत अमेरिका के साथ कैसे मुआहदात कर चुका है, जो आप भारत को ऑलमोस्ट उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया गया इससे। और अगर आपको याद हो, जब ये 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पे एयरफोर्स से कोशिश की थी उन्होंने, तो हमारे मुसद्दका इतलात बाद में मिली थी कि ये काबुल में प्लान हुआ था ऑपरेशन, और वहां पर भारत, इजराइल और एक और ताकत का नाम लिया गया। तो मैंने उससे पहले ये बात कर दी थी कि अमेरिका इसमें शामिल था। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो पाकिस्तान में हजारा बरादरी को जो हमारे बहन भाई हैं उन साथ क्या किया जा रहा है। नंबर एक, नॉर्दर्न जो अलायंस पहले थी वहां पर हजारा उनके साथ थे, बिल्कुल ये थोड़ी कमजोर है वहां पर। पाकिस्तान में आए ये लोग, पाकिस्तान में इन्होंने आके अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया, ये अहले तशरीह हैं। एक तो स्टेट को ये पैगाम दिया गया है कि आप जो मर्जी कर ले, हम ये करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर ये जो रिलीजियस या सेक्टेरियन बुनियादों पर जो आपस में तफरकाबाजी है उसको हवा देंगे। ये बड़ा क्लियर रहस्य, और जिस तरीके से ये सारी कभी हरकत हुई है, उन बच्चों को हवा किया, बांध के उनको जिबा किया बाकायदा, ये इस किस्म का इकदामात जो हैं बर्बरियत है। ये ये बर्बरियत की एक्सट्रीम मिसाल है, और ये वहां के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और दूसरे लोगों को इतलात हैं। इसमें एक चीज और भी ऐड कर लीजिए, बलूचिस्तान में लगातार ये जो मिसिंग पर्सन का एक ड्रामा चलता रहा है, बलूचिस्तान में जो बार बार 2002 से दोबारा बीएलओ को एक्टिव कराया गया है, उस वक्त को आप देख लीजिए तो अब आपको बताइए लग रहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी हमारे अंदर से आवाजें उठाई गई हैं, पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर सब कुछ काम हो रहा है। और बड़ा इस पर जो इम्पैक्ट आपको नजर ये आता है कि इंटरनेशनल पावर्स, अगर कहीं और खुदा न खास्ता ये वाकया हुआ होता तो वो इस वक्त आग बगोला होती, उन्होंने किसी न किसी को मुजरिम गर्दान के पटारे में खड़ा किया होता उसका। पाकिस्तान हर स्टेप उठा रहा है
اس کے باوجود کوئی پاکستان کے فیور میں بولنے کو تیار نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ بھئی یہ انٹرنیشنلی سینکشن ٹیررزم ہے جس میں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ نے بڑی ایک اہم بات کی، آپ نے ناردرن الائنس کی بات کی اور ہزارہ برادری کی بات کی، کیونکہ یہ ناردرن سائڈ پر ہی وہاں کے باسی ہیں، وہاں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. تو رشید دوستم کی اگر ہم بات کریں یا ہم عبداللہ کی بات کریں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ناردرن الائنس کو، تو ایک حوالے سے تو دیکھا کہ ایک پرسپشن بھی وہاں پہ موجود ہے کہ ان کی تو بہت زیادہ انڈینز کی وہاں پر جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ناردرن الائنس کے ساتھ. تو ایک طرف ناردرن الائنس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، پھر یہ جس تنظیم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے دولت اسلامیہ، اس کے بھی تانے بانے بھی اس ناردرن الائنس سے ملتے ہیں، اور وہاں پر ان کی کچھ سلیپر سیلز کے بارے میں بھی بات کی، اور حامد کرزئی نے بھی اس بات کو پوری دنیا کے سامنے رکھا تھا. تو یہ کنفیوژن نہیں ہے، معاملہ تھوڑا سا کنفیوز نہیں ہے؟ جی نہیں، کنفیوژن نہیں ہے اس میں کوئی بھی. دیکھیے جس کی آپ بات کریں نا، یہ داعش کے مختلف اشکال میں اس کو لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ داعش کو لایا گیا ہے. حامد کرزئی صاحب کو بھی تب ہوش آئی جب انہوں نے دیکھا کہ انمارکڈ ہیلی کاپٹرز لے کے آئے ہیں باہر سے، کہیں سے لا کے ان کو بٹھا دیا گیا یہاں پہ. یہ تو اور ریکارڈ ہے کہ بھارت کی 7 کمپنیاں بلیک لسٹ ہو چکی ہوئی ہیں ٹیررسٹ کو، داعش کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب ناردرن الائنس جہاں پہ عبداللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کون یہ نہیں جانتا کہ ان کی جو ایلیجنس ہے وہ تو افغانستان کے ساتھ ہے، اس میں اپنے ساتھ ہے اور بھارت کے ساتھ ہے. ان کی فیملی بھارت میں ان کے ساتھ ہے. انہوں نے سارے جو بھی ان کی ٹریننگ وغیرہ تھی وہ سب اٹھا کے بھارت کی طرف لے گئے انشاءاللہ. تو وہ لنکیجز تو آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں. اور میں جنرل صاحب آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ آپ کی گفتگو بھی بڑی اہم ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی شکریہ. سر بتائیے گا، یہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو مچھ کے واقعے کے بعد جو ہزارہ برادری ہے سراپا احتجاج ہے مغربی بائی پاس پہ، انہوں نے دھرنا بھی دیا ہوا ہے. ہم نے ایک ڈوزیر بھی جمع کروایا ہے اقوام متحدہ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہائیبریڈ وار اور وہی تانے بانے ملتے ہیں، لسانیت، مذہبی منافرت بھارت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور پے در پے حملے کر رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ بھارت نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے جس کے تحت وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ ڈوسیئر میں ہم نے شواہد پیش کیے تھے اور دنیا کو اس سے آگاہ کیا تھا. اور یہ جیسے آپ نے درست کہا کہ یہ ہائیبریڈ وارفیئر کا ایک طریقہ کار ہے. یہاں ملک میں انتشار پھیلانا، داخلی انتشار، مایوسی پھیلانا، جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں رخنہ اندازی پیدا کرنی، سی پیک کی راہداری جو ہے اس کی اندر رکاوٹیں کھڑی کرنی، ملک کی معیشت کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا بے یقینی کی صورتحال کو ابھارنا جس سے سرمایہ کاری متاثر ہو سکے، جس سے لوگوں کا جو اعتماد بحال ہو رہا ہے معیشت کے پہیے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ متزلزل ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے، اور یہ تو اب ہم نہیں کہہ رہے، EU ڈس انفو لیب نے انکشافات کیے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے جعلی NGOs بنا رکھی ہیں، جعلی ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے 750 کے لگ بھگ ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کو ملائن کرتے ہیں، پاکستان کے بیانیہ کو متاثر کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، لسانیت کو ہوا دیتے ہیں اور ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے لوگوں میں بے چینی، بددلی اور مایوسی پھیلے. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے مچھ ثانیہ اور واقعے کی جس میں بے دردی سے ہزارہ برادری کے نوجوانوں کو قتل کیا ہے، اس سے پہلے اس تنظیم نے ہزارہ برادری کی بالخصوص ٹارگٹ کلنگ یا جو کوئٹہ میں گرد و نواح میں واقعات ہوئے یہ قبول نہیں کیا. تو افغانستان کے اندر تو اس کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی کہا اور اس کا اعتراف جو ہے وہ حامد کرزئی بھی کر چکے ہیں. تو بلوچستان کے اندر ان کا اس واقعے کے ساتھ ملوث ہونا یہ کوئی بات عجیب سی نہیں لگتی؟ دیکھیے وہ نہ صرف ہندوستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگ کیمپس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر آئے دن جو سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح
کی سرزمین کو وہ استعمال کرتے ہیں عدم استحکام پھیلانے کے لیے. تو بالکل ایک نہیں، جس تنظیم کا ان کو سہارا ملے گا وہ سہارا لیں گے. وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ان کی اعلی کار بننا چاہیں گی ان کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ ہندوستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے توجہ ہٹانا اور پاکستان کو مشکل میں ڈالنا. جی بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. جنرل صاحب نے بھی اس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی اور نام نہاد تنظیموں کا نام استعمال کرنے کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا. لیکن ایک یہاں پہ سوال بڑا اہم ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. یہ بتائیے سر کہ ان کے اعلیٰ کار یہاں پر اس کو تقویت دے رہے ہیں، اس کو نہ صرف انڈوز کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کے لیے اور ان تنظیموں کے لیے. ان کا کلا کما کرنے کے لیے تو ایک ہماری ایف سی ہے بلوچستان میں جس کی خدمات جو ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس نے بے پناہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور ایف سی کا بتا چلیں فرنٹیئر کور ناٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو وہاں پہ تعینات ہے، ان کے بہت سارے جوان جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. مکران ڈویژن میں انہوں نے کیا، کلاٹ ڈویژن میں کیا، گوادر کے ساحلوں پر ان کی قربانیاں کسی سے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. پھر یہ جو چماولن اور یہ مچ کے کول مائن ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. انتظامی طور پر ہم کتنے فعال دکھائی دیتے ہیں؟ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہماری وہاں کی مقامی لیویز ہے، وہ کیوں اتنے فعال نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ پیراملٹری فورسز ہی اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن میں ان دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے یا ان کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی بنائیں گے تو جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے اس کی فعالیت پر کچھ سوالات تو کھڑے ہو رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے درست فرمایا. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے بغیر ان کا حل ہونا ناممکن سا ہے. آپ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ ان کو الرٹ کریں، ان کو اکوپمنٹ دیں، ان کو چارج کریں، ٹرین کریں. ایک تو بلوچستان کی جو فیوریبل جغرافی ہے، ایک طرف سے وہ افغانستان سے مل رہا ہے اور دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ بھی ہے، تو وہ جو آپریٹرز ہیں وہ دونوں ایریاز کو یوز کرتے ہیں اور اتنی افیکٹولی. میں تو آپ نے بات کی کہ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی، رائٹر نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری داعش نے کلیم کی. بالکل ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ پاکستان نے جب ڈس انفو لیب پہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو رائٹر کے تھرو بھی کچھ چیزوں کو بلو اپ کیا گیا. پاکستان نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یہ جو ANI ہے وہ اس کانٹینٹ کو ڈیولپ کرتی ہے. تو مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے لیبل لگایا ہے کہ کیا کس نے تاکہ پردے میں بات رہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو نیوز فلو ہے وہ کیسے آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہائبرڈ وار ہے یہ اتنی زیادہ کریٹیکل اور کمپلیکیٹڈ ڈیلیکیٹ وار ہے کہ آپ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ فرسٹ ہینڈ فیس ویلیو پہ کر نہیں سکتے. اور اس کی جو انڈائریکٹ پولیٹیکل اپروچ ہے مجھے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہے بلوچستان کے اندر. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، وہاں پر نیشنلسٹ گروپس ہیں، ان کی جانب سے ایسے واقعات کو کبھی کنڈیم نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ پولیٹیکل یہ سوال ہے آپ کا، بڑے پولیٹیکل فورمز پہ وہ نظر آتے ہیں، دے ڈونٹ کنڈیم اٹ. اور یہ وہ چائنیز پریزنس کو ایک کوشچن بناتے ہیں، بلکہ کوشچن مارک لکھا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2018 میں نظر بخش جو تھے بلوچ، نظر بلوچ، ڈاکٹر اللہ آوران والے، جی آپ نے مجھے یا انہوں نے چائنیز ایمبیسیڈر کو خط لکھا تھا اور انہی صورتحال کے بارے میں بتایا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چائنا کولونائز کر رہا ہے اور اس کی کچھ ہسٹری بھی ہے، ان کے اپنے وہ اپنا نیریٹو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ان اثاثوں پہ باہر کے ملک آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ ان کو جو ہے نا وہ نیریٹو فیڈ کیا گیا ہے اور ظاہری بات ہے یہ انڈائریکٹ جو پولیٹیکل اس میں سے جو اس کا امپلس ہے وہ ہائبرڈ وار سے آتا ہے. اب چونکہ 5th جنریشن وار ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو چکی ہے ہائبرڈ وار میں، اور ہائبرڈ وار اتنی ڈیلیکیٹ ہے کہ تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے مثلاً فالس فلیگ آپریشن ایون خود سٹیج کریں، اس کا الزام
پاکستان پہ لگائیں. اسی طرح پاکستان کے اندر سے لوگوں کو ایسے انڈائریکٹلی ان کو پروڈ کریں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح بہیو کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ بہت کم ہے. اور یہ بلوچستان کے بلوچ جو بہت غیور ہے, پاکستانی ہے اور بڑے جفا کش ہے, ان کو اب اس لیول پہ سوچنا پڑے گا کہ آفٹر آل سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا اگر حصہ ہے, پاکستان خوشی تو بلوچستان کا اپنا حصہ ہے. بلوچستان تو 2 پوائنٹ ہیں, ایک گوادر ہے اور ایک چلا جاتا ہے ادھر آپ کے یہ جی بی میں. تو دونوں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بی میں بھی گورنمنٹ نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے, اس کو وہ انکلوسیو بنا رہے ہیں, اس کو پاکستان کا حصہ بنا رہے ہیں. الائنمنٹ ہے ہماری مغربی روٹ ہے, اس کو بھی جو ہے نا یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام نہ ہو. بالکل, دیکھیں یہ ایک اوور آل اسٹریٹجی ان کی پورے خطے میں. لیکن میں صاحب یہاں سے ایک بات ضرور بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ابھی ہی ہمارے پروگرام میں یہ گفتگو کی ہے کہ فرضی نام اور جو تنظیمیں جن کا نام استعمال کیا جاتا ہے, مریا آباد کا واقعہ دیکھ لیں, ہزار گنجی کا واقعہ ہم دیکھ لیں, سانح مستونگ کا ہم واقعہ دیکھ لیں جس میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا, ان تمام واقعات میں اس تنظیم کا کوئی وجود نہیں تھا. جس تنظیم نے اس کی ذمہ داریاں قبول کی, ان کے سربراہ کو کوئٹہ میں اس دہشت گرد کو مار دیا گیا. یعنی ان کا تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک مؤثر حکمت عملی کے ذریعے کاؤنٹر کیا گیا, ان کے جو کیمپ تھے ان کا خاتمہ کیا گیا. لیکن اس تنظیم کا نام لینا اب تو اس بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. نہیں, بالکل آپ نے کہا کچھ چیزیں تو بالکل اوپن سیکرٹ ہیں. ہمیں اپنی ترتیب جو ہے نا اس کو قائم کرنا ہے. یہ جو آن سلاٹ آ رہا ہے, ہمیں نہ صرف ہمارے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو انگیج کرتے ہوئے بھارت یہ چاہتا ہے, کیونکہ بھارت سارے خطے میں, نیپال دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے اور ملک دیکھ لیں, یہاں پسپائی کے بعد اب فورن پالیسی میگزین میں لکھا جا رہا ہے کہ بھارت اکنامکلی اتنا دلدل میں پھنس چکا ہے کہ وہ پروٹریکٹڈ وار چائنا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. انڈین رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ چائنا اور پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا. اب یہ ساری باتیں, اس کی ساری انرجی جو ہے نا وہ آج کل ہمیں تو اب 15 سال سے تو وہ ڈس انفو کر رہا ہے, لیب کے تھرو ہمیں پتہ لگا ہے. پھر یہ سارے ٹینٹیکل جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہاں پر یہ ان کو امپریشن دیتے ہیں, مس ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو. میں اکنامکلی آپ کی گفتگو کو یہیں سے جوڑوں گا. جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ ترجمان ہیں حکومت بلوچستان, اور بلوچستان کی معروضی اور زمینی حقائق پر بات کریں گے, اور اس واقعے کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں, اور اب تک جو ڈومیسٹک جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے, لوکل سطح پر انویسٹیگیشن کی گئی ہے, اب تک کیا چیز سامنے آئی ہے. ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ان تنظیموں کے حوالے سے اور اس نیٹ ورک کے حوالے سے اور اس ہائبرڈ وار کے حوالے سے ہمارے سامنے تمام تفصیلات رکھی. لیاقت شاوانی صاحب نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر لیا, آپ ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے. شاوانی صاحب بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت بھی مغربی بائی پاس پہ ہزارہ برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, انہوں نے ایک دھرنا بھی دیا ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات جو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں. یہ بتائیے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی, کیونکہ وزیر اعظم نے خاص طور پر ایف سی کو بھی کہا ہے کہ وہ اس تحقیقات کو مکمل کرے اور اس کے جو محرکات ہیں اسے جانے, اور جو دشمن ہیں انہیں کیسے کردار تک پہنچانے میں اپنا عملی کردار ادا کرے. انتظامی طور پر میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, گل صاحب سے میں نے یہ سوال کیا, تب آپ کی پریزنس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. انتظامی طور پر ہماری فعالیت پر کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. ایف سی کام کر رہی ہے, ہماری بہت بکھری ہوئی آبادی ہے, مچھ کا علاقہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اس کی اپنی ایک تصویراتی اہمیت ہے اس علاقے کی, اور یہاں پر پہلے بھی واقعات, آب گم کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, بی بی نانی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو پے در پے یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں. شاوانی صاحب جی, ویری انفارچونیٹ. اگر آپ پاس کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں تو اس ملک میں 9/11 کے بعد جو ٹیررزم کی ویو آئی, تو کون سا شہر, کون سا قریہ, کون سا محلہ, کون سا طبقہ, کون سا مکتب فکر جو ہے اس سے محفوظ رہا. 60-70 ہزار اس ملک کے شہری ہمارے اس میں آفیشلز بھی تھے, سیکورٹی اہلکار بھی تھے, تو سب نشانہ بنتے رہے, شہادتیں ہوتے رہے, لوگ انجرڈ ہوتے رہے. لیکن گزشتہ 2.5 سالوں میں اس موجودہ گورنمنٹ آنے کے ساتھ ہی وہ واقعات کم ہوئے. ہم نے اس کو سنجیدہ لیا. 2018 کے مقابلے میں 2020 میں 75% اوورآل انسیڈنٹس کم ہوئے. یہ جو واقعہ پیش آیا پرسوں مڈ نائٹ, تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے ظالم, بڑے جابر, بڑے وحشی ٹیررسٹ, بے گناہ مزدور جن کا نہ کوئی گناہ تھا, اور ویسے بھی آپ کے سوسائٹی کا سب سے لوئسٹ جو انکم گروپ ہے اور سب سے زیادہ مشقت جس شعبے سے جڑا ہوا ہے, یہ وہ بیچارے تھے. یہ تو ہمدردی کے مستحق لوگ ہیں, یہ تو خیالداری کے مستحق لوگ ہیں. ان کو تو آپ نے اب زکوٰۃ دیں, ان کے ویلفیئر کے لیے خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, اور ان کے ساتھ اتنا بڑا جبر کہ انسانیت سوز اور انسانیت میں سمجھتا ہوں لرز گئی ہے. ہم وی ور ان شاک, لرزہ خیز واقعہ ہے. تو انفارچونیٹلی چونکہ ایک لہر ہے اس وقت بلوچستان میں, ایک 2.5 سال میں ایک پورا پرامن ماحول کے بعد اس لہر میں ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پہ اٹیکس ہوئے, ان کی شہادت ہوئی ہیں, ایک لہر موجود ہے. اس کے تحت اس واقعے کو بھی اسی تسلسل کے ساتھ میں جوڑ کر دیکھ رہا ہوں. فوری طور پہ بلوچستان گورنمنٹ نے اس وقت ہمارے سیکورٹی فورسز نے ایریا کارڈن آف کیا اور انویسٹیگیشن ہم نے شروع کیا. اس پہ FIR ہو چکا ہے, اور جہاں جہاں ان کے پاؤں کے نشانات جائیں گے ان کا پیچھا ہم کریں گے. انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور ٹاپ پریورٹی اس وقت بلوچستان میں آپ جائیں, دیگر کسی سیکشن پہ کوئی ہمارا جو ہے فوکس نہیں, سارا فوکس اس انویسٹیگیشن پہ ہے. ہمارے بہن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہزارہ بلوچ, پشتون, آبادکار مینورٹی, وہاں پر کرسچن ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, بالمیک ہے, زرتشت ہے, کوئی بھی انڈیویجل, ہم بہن بھائی ہیں, ایک فیملی ہے بلوچستان میں. وہ لوگ جن کو یہ امن گوارا نہیں, وہ لوگ جو 2.5 سالوں میں ہمارے ہزارہ بہن بھائی جو پریویس گورنمنٹس میں انفارچونیٹلی اس طرح کے پے در پے واقعات ہوتے رہے, وہ تو ہم نے ختم کیا. اب یہ دوسرا یا تیسرا اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ یہ مطلب آپ اگر ہزارہ برادری کو دیکھیں نا, ارنائی کا تو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ وہ اٹیک ہوا, مطلب ہزارہ برادری اب تو بالکل معاملات زندگی ان کے باہر ہو گئے تھے. واپس جو 9/11 سے پہلے کا بلوچستان تھا, جو بائی بندی تھی, جو پورے بلوچستان میں ہاں دیگر لوگوں کی طرح ٹریول کرتے تھے, ٹورسٹ پوائنٹس پہ جاتے تھے, اتنا بہتر ماحول, کیونکہ یہ تو کنفائن ہو کے مقید ہو کے رہ گئے تھے, اس ماحول سے نکلے, معمولات زندگی بحال ہوئے. تو ظاہر ہے اس ملک کے دشمن, بلوچستان کے دشمن, امن کے دشمن, ان کو کہاں یہ گوارا ہوگا کہ جو شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو جاتے تھے, کوئی نکل نہیں سکتا تھا بلوچستان میں, اور اب رات 2-3 بجے تک کوئٹہ کے جو رونقیں ہیں وہ بحال, روشنیاں بحال, کاروبار زندگی بہتر ہونے لگا. تو یہ تو ہمیں بات ہے, ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بات ہے. جو اس ملک کے دشمن ہیں وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ معاملات زندگی اس طرح ہو, وہ تو چاہیں گے کہ یہ تاریکی میں ڈوبے. تو یہ وہی تاریک سوچ والے لوگ ہیں جنہوں نے, کیونکہ
बड़ा कोशिश किया गया इस हवाले से पास में हजारा भाइयों को उस कम्युनिटी को टारगेट करके कोई सेक्टेरियन की कोई फिजा पैदा होगी, आपस में कोई दस्तो गिरेबान होगा, एक सिंगल वाकया भी पेश नहीं है। इट मीन्स कि मैसेज जो है बलूचिस्तान की आवाम का क्लियर है। सेक्टेरियन वायलेंस की बात करें, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की हम बात करें, ये सब के सब जो है महज एक वो कहते हैं कि एक ही उसके ताने बाने मिलते हैं, यानी नेटवर्क एक ही है, इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक ही है, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मैंने हरनाई का इसलिए कहा था, हरनाई और मच के दरमियान डिस्टेंस भी बहुत कम है। अब रेलवे ट्रैक भी वहां पे जो तबाह कर दिया गया था वो भी बहाल हो गया है। तो मेरे कहने का मकसद था, इस वाकये के बाद मच में, खास तौर पर मच के इलाके में, जो कि आपको खुद भी पता है बहुत रिस्क है वहां पे, तो वहां पे आप नहीं समझते कि ज्यादा से ज्यादा जो है तैनात करनी चाहिए थी, इंतजामी तौर पर भी लेवीज की तादाद बढ़ानी चाहिए थी, वहां पे हमारी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए थी। तादाद जो है बढ़ाया भी गया है, पहले भी तादाद बेहतर थी, न सिर्फ इस एरिया में, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स हमने किए हैं। लेवीज को, आज वो लेवीज नहीं है, वो ट्विटर पे मैंने पिक्चर शेयर की, खवातीन हमारे बलूचिस्तान के लेवीज, और लेवीज जितना मॉडर्नाइज हो गया है, अब लोग तो ख्वाहिश करते हैं कि वो लेवीज में जॉब हासिल करें। 2.2 बिलियन पिछले साल हमने सिर्फ पुलिस अपग्रेडेशन के लिए दिया, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमने एब्रोड ट्रेनिंग के लिए भिजवाया, तो उनके लिए एब्रोड से हमने इंपोर्ट किया बहुत सारा इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट। तो ये वो मेजर्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे 75%, जब मैं ये कहता हूं कि 2018 के मुकाबले में इंसिडेंट्स कम हुए, तो ये वो मेजर थे, ये वो संजीदगी थी, ये वो हमारा विजन था वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का कि ये बेहतरी आई। और अब भी इसमें सिक्योरिटी अपने तौर पे हमने बड़ा कोशिश किया, लेकिन चूंकि पहाड़ी एरिया है, रात की तारीकी का फायदा उठाया गया और ये वाकया हुआ। और सिक्योरिटी के बावजूद, यानी बहुत जगह इस मुल्क में सिक्योरिटी थे, लेकिन टेररिस्ट अटैक वहां पे भी हुआ, खुद सिक्योरिटी फोर्सेस उनको निशाना बनाया गया, उन पर रेड भी किया गया, एम्बुश भी किया गया, टारगेट भी बनाया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल एक पूरी टेररिज्म का जो ये एक पूरा एक लहर है, और इसके ज़ाहिर फाइनेंसर हैं, इसके सपोर्टर्स हैं, इस मुल्क के दुश्मन हैं। भारत हम रूट आउट नहीं कर सकते, अफगानिस्तान में एनडीएस वहां पर उनकी मौजूदगी है। तो कई एक इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, इसको आप डॉट कनेक्ट करके आप देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना डॉक्टर साहब, आखिरी जुमला, कि ये जो मजदूर हैं, सबसे गरीब तरीन तबका, माइंस वर्कर, इनके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है सिवाय इसके? ना ये कोई काज है, ना इसका कोई लॉजिक है, नेवर, कोई लॉजिक कोई नहीं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करें, डिसइंफो लैब की जो तहकीकात, जिसका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी जिक्र किया, फिर उसके बाद गोस्वामी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने जिस तरीके से उन पर 20,000 पाउंड का जो है वो जुर्माना भी लगाया, ये तमाम मुहर्रिकात की अगर हम बात करें, फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो बैशिंग करता है, पाकिस्तान कार्ड खेलता है, इंतखाबात में कामयाबी के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए पुलवामा जैसा वाकया करके और फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है। जनरल साहब प्लीज ये वीडियो हम आपको एक दफा दिखाते हैं कि पुलवामा और उड़ी हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया महज इंतखाबात में कामयाबी के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान कार्ड खेलकर ही लोगों के खून बहाया जाता है, और अपने ही लोगों के साथ क्या कुछ किया भारत ने, ये हम नहीं कह रहे, उनके फौजी कह रहे हैं, उनके ब्रिगेडियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें कुछ लोगों का कहना है ये जो अटैक हुआ था ये प्रायोजित था, इसमें कुछ जनता से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये प्रायोजित हुआ है, और उसका प्रायोजित होने का ये कारण है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसके परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटाई गई है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और देश के देशवासियों को समझना चाहिए ये पुलवामा अभी क्यों हुआ है, क्या ये हुआ है या इसको करवाया गया है। पुरी में क्या हुआ था, पुरी स्ट्राइक है, पुरी में हमारा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अब हमारे जवान की शहादत दिलवा रहे हैं, अगले दिन आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, और आप मीडिया के थ्रू प्रचार करवा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने क्या किया, आपने जवानों की चिता जमाई है, और चिता के ऊपर आप सपना की होती कहना कर रहे हैं। जी जनरल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि पुलवामा और उड़ी हमला करवाया गया और ये बीजेपी ने करवाया, क्योंकि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है,
سوائے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے لوگوں کا خون بہا کے پاکستان پر الزامات دھرنا اور کامیابی یقین بنانا اپنے انتخابات میں؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے ان کو بتا دیا نا، جو بامبے کے بارے میں جو ہماری احمقانہ حرکت تھی ہماری گورنمنٹ کی اس وقت، یہ اس کے بارے میں بھی اب تو باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ بھی فالس فلیگ تھا۔ دیکھیے خاص قسم کے ذریعے سے برہمن کی جو وہ ایک زائنسٹ ہیں، وہ بھی ایک خاص قسم کے، ان کے لیے 100, 150, 200, 400, 500 بندے مروا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ تو ان کی جو لارجسٹ ہندو کمیونٹی ہے جو اس میں سے دالت ہیں، جین ہے، ان کو تو انسان سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے بندے مر جائیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے وہ بندوں کو مار کے اگر ان کا مقصد حل ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ یار پاکستان میں وہ ہماری جو بچوں کو ذبح کر کے ان کا مقصد حل ہے وہ کریں گے، وہ یہ تو ان کا طریقہ کار ہے، وہ کر رہے ہیں وہ کام۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کریں؟ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو سکت یہ ہے، ایک تو بلوچستان جس کے اندر سے لوگوں سے قید کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں اور کچھ ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے بھی بات نکل آتی ہے، مسنگ پرسن بلوچستان سے زیادتی ہو گئی، اس میں سے 90% لوگوں کو ایکچولی بلوچستان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئٹہ لے آتے ہیں کچھ لاکھ سے جوائنٹ کھا کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے میں پہلے آپ کو سوال جواب میں کہا تھا پاکستان کو فوکس میں لائے گئے ہیں، اب پاکستان اس کا ریئیکشن کس طریقے سے دے سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت ریئیکٹو موڈ میں دوسرے پیش کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے، لوگ اس بات کو سن نہیں رہے، لوگ اس دن بات سنیں گے جس دن پاکستان بھی اپنے جو ہتھیار ہے کھول کے سامنے لے آئے گا۔ دیکھیے اسٹیج آتی جا رہی ہے کہ پاکستان کو دیوار ساتھ لگا دیا گیا ہے، اب پاکستان کیا کرے؟ پاکستان اگر چپ رہتا ہے تو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان اگر کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے دیکھیے سیٹ اپ وغیرہ جو کھڑا کیا ہوا ہے یہ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کچھ کر نہ سکے، جیسے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، تو ان سب سے نکلنے کے لیے پاکستان آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کر کے جو ایکشن کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہماری سب کیلکولیشن ٹھیک ہے، بڑی لاجیکل ہے، لیکن اب کہ رہنے دے دل کے پاس ذرا پاس، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ شاید یہ وقت آتا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب تھوڑا دل سے سوچنا پڑے گا، دماغ سے تم سوچے ٹھیک کام کر رہے ہیں، دل سے سوچیں گے شاید ہمارا ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے، ایک ہم اس سے تجربہ کر نہیں سکتے کیونکہ مسلمان ہیں ہم لوگ، ہمارے سکتا ہی ہے، ہماری تو انسان ایک انسان کی جان سکتی ہے، لیکن پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے اور پاکستان کو اس سارے کام سے نکلنا ہے تو دنیا کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان has had it enough۔ آج کی بات پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا اور پاکستان جائے گا آگے، وہاں تک جائے گا جہاں تک پاکستان کا مفادات کا تعلق ہے۔ جس دن دنیا کو ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ آئی، دنیا اسی دن آپ کو ساتھ آپ سے 100 ڈوزیاں دے دیں، 1000 بیانات دے دیں، آپ جو مرضی کرتے نہیں کرتے، ہم دنیا کی محنتیں کرنے والے کو آج تک کوئی ٹھیک نہ دیتا ہے، نہ اسی کو بات سنتا ہے۔ انٹرسٹ کی بات ہے، انٹرسٹ لوگوں کا بھارت کے ساتھ ہے، امریکہ نے بھارت کو اپنا ایک پالتو ٹٹو بنا لیا ہوا ہے، بھارت تیار ہو گیا اس کے اوپر۔ تو اب اس میں انٹرنیشنل میڈیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل اوپینین فارمنگ میں دیکھتے ہیں آپ تو پاکستان کا نیریٹو اگر کہ صحیح ہے، چاہے اس کو ڈسٹنفور لیب نے بھی سپورٹ کر دیا ہے، چاہے کیونکہ یہ سب کچھ کے باوجود دنیا اگر بات نہیں سن رہی تو کوئی وجہ ہے نا، اس وجہ کو پاکستان کیسے کاؤنٹر کرے گا؟ میرا بڑا کوشچن ہمارے لیے یہ ہے، اس وقت اگر ہم کاؤنٹر تلاش کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہمیں جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کا خون اس طرح اور زیادہ کتنے میتیں ہم اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور میں گل صاحب آپ سے پوچھوں گا جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ڈوزیئر دیا، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 14 سے زیادہ وزرائے خارجہ کو بھی اسی طرح دستاویزی ثبوت بھی پیش کیے، اقوام متحدہ میں پیش کیے، پھر ہیومن رائٹس کونسل نے اس حوالے سے اپنے جو 2 اجلاس ہیں اس میں پاکستان کے اس بیانیے کو تقویت بخشی، پھر ہم نے اس کے بعد یورپی یونین کو دیکھا، پھر جو وفود یہاں پہ آئے، پھر ہم نے اپنے دفاعی اتاشیوں کو بلا کر لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال سے آگاہ کیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھی۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، ایک سفارتی آداب کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جنرل صاحب کا سوال بڑا اہم ہے، ایک تو اس کا فالو اپ جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کا فالو اپ، کیا ہم اپنے سفراء کے ذریعے اس کو فالو اپ کروائیں گے یا ہم اپنی اندرونی جو صورتحال خاص طور پر اپنی اکانومی پر زیادہ فوکس رکھیں؟ ہمارے ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اب تک اگر سنوائی نہیں ہوئی تو یہ سنوائی کیسے یقینی بنائیں، کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں یہ جنرل صاحب نے بالکل درست بات کی ہے
کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ پولیٹیکل سپورٹ بالکل نہیں ملنے والی. اس وقت بساط جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کی جس طرح بچھی ہوئی ہے, امریکہ اور انڈیا جس طرح اپنے انٹرسٹ کو اس ریجن میں آگے لانے کے لیے وہ انڈیا کو اس نے پراکسی بنا دیا ہے. انڈیا پسپائی کے بعد یہاں پر جو انڈر ہینڈ جو گیم ڈس انفو کی جو گیم کھیل رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن جو کر رہا ہے, اس کا مقصد وہی پرانا ہے کہ ایونٹ کو سٹیج کر کے پاکستان پہ ذمہ, اور وہ ایسا کرے گا, بلیو می ہی ول ناٹ, اس سے دور نہیں رہے گا. اچھا ہمیں کیا, سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. ہمیں جو اپنی ہم نے کم از کم اس کو جو بیرونی طاقتیں ہمیں آپس میں جڑانا چاہتی ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح الجھ جائیں کہ ایک دوسرے کو بلیم کریں. آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, لیکن ہاؤ آپ دیکھیں نا جو بلوچ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو آج کل کہاں نظر آ رہے ہیں, وہ آپ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک لفظ اس کو کنڈیم نہیں کیا. ابھی یہاں پر کتنے واقعات آپ نے گنوا دیے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا بلوچستان کے ساتھ. انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے, افغانستان کی بیس کو کیسے یوز کر رہا ہے, امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, چائنیز کے خلاف زہر ان کے ذہنوں میں کون بھر رہا ہے, ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہم نے اپنی تجزیاتی اہمیت کو دنیا کے سامنے رکھا, اپنا لوہا ہم نے منوایا, اپنے وجود کا احساس دلانا پڑتا ہے. جنرل صاحب کی بات کا بھی یہی مقصد ہے. آپ کی جو تجزیاتی اہمیت ہے آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اکنامک انٹرسٹ کو جو دنیا کا بھارت کے سامنے جو ہمارے آڑے آتا ہے اکنامک انٹرسٹ. ہماری تجزیاتی اتنی اہمیت ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہماری مرکزی حیثیت ہوگی, یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہب ہے پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ کی جتنی اہمیت بننے والی ہے اس سی پیک کنیکٹیوٹی سے, اسی سے تو انڈیا خواہش ہے. سی پیک کے ساتھ بھی ٹاپی بھی ہے, کاسا 1000 بھی ہے, ماسکو والی گیس پائپ لائن بھی ہے سر, یہی تو سینٹرل ایشین ریپبلکس کی کنیکٹیوٹی بھی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی چیز سے تو وہ خوف زدہ ہے کہ پاکستان اپنی لوکیشن کو یوز کر کے, دیکھیں اوپر چائنا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے, نیچے سارا ہارن ہے, پورا افریقہ, کتنے ملک ہیں. پاکستان اس میں ایک گردن کی حیثیت رکھتا ہے, اس میں سر اگر اوپر سے سی پیک چائنا بنے گا, پاکستان کنیکٹ کر رہا ہے اس کو, اور پوری باڈی آگے نیچے ہے, اور پاکستان دنیا کو جوڑنے کا ایک کاک بنے گا ایک بہت بڑی مشین میں. اور انڈیا جو کہ آئسولیشن میں جا رہا ہے. دیکھیں جنرل صاحب, اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اکنامک سوورینٹی لینی ہے. ہمارے کافرز میں ہمارے پاس ڈالر بھی کم ہوں گے تو لوگ ہمیں ویسے ہی ادھر سے ادھر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, یہ نہ کریں, وہ دے رہے ہیں, یہ نہ کریں. کبھی آئی ایم ایف کے, کبھی امریکہ سے بیان آتا ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ڈالرز شوڈ ناٹ سرو چائنیز ڈیٹ. کیوں وہ کہتے ہیں ہم پیسے ڈالتے ہیں. دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اگر ہم اندرونی طور پہ اگر ہم مضبوط ہوں, اتحاد ہو, ہم آپس میں, دیکھیں میں جب کہتا ہوں بلوچستان میں, ابھی شہبانی صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے پولیس کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمیں ریزلٹس چاہیے. ریزلٹس کہاں ہیں؟ کتنے واقعات ہزارہ کے ساتھ آج واقعہ ہوا ہے, یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں. ہمیں ریزلٹس چاہیے, یہ سامنے آئے. ان لوگوں کو انکلوسیو, ڈیموکریسی آل انکلوسیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سب کو لے کے. گل صاحب یہ آپ کا ایک سوال بھی تھا, شہبانی صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ گل صاحب نے بھی یہ بات کی, اور اوور آل اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو تجزیاتی اہمیت ہے. یہ جنرل صاحب بھی سمجھتے ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ آبنائے حرمت کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے یہ جو سمندری تجارت ہے اس کو روکنے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی ہماری دیکھ لیں وہ کتنا مؤثر حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. ورنہ تو میری ٹائم پر ہمارے لیے, اور خاص طور پہ سمندری جو ہمارے راستے ہیں وہاں پر کس طریقے سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا بھارت, اور اس کے جو اوور آل جس نیکسس کی ہم بات بھی, یا جس ٹرائکر کی ہم بات کرے تھے. لیاقت شہبانی صاحب, گل صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پے در پے واقعات ہیں, رزلٹ پے در پے واقعات تھے, رزلٹ یہ ہے کہ وہ پے در پے واقعات بند ہو گئے ہیں. میں نے گزارش کی, آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ 2.5 سالوں میں اس گورنمنٹ کے دوران 2 سے 3 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. نمبر 1 رزلٹ یہ ہے سنجیدگی. گزشتہ ادوار میں جو وزراء اعلیٰ تھے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, اور جن کے دور حکومت میں یہ واقعات پیش ہوتے تھے, سنجیدگی کا لیول کیا تھا, کون سے کلمات استعمال کیے جاتے تھے, اور آج کون سا ماحول ہے, کون سا ایٹماسفیئر ہے, اور کس لیول کی جو ہے سنجیدگی ہے. تھرڈ, رزلٹ ہم سے نہ پوچھیں, پبلک سے پوچھیں. میں نے تو ڈیٹا شیئر کیا کہ 18 کے مقابلے میں 2020 میں 75%
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. جہاں 384 واقعات پیش آئے 2018 میں، اس کے مقابلے میں ابھی کوئی 104 واقعات پیش آئے تھے. سوری اونلی 80. تو یہ واضح ایک بہتری ہے. فورتھ، آپ کوئٹہ کے عوام سے پوچھیں، بلوچستان کے عوام سے پوچھیں، شام ہوتے ہی تاریکیوں میں پورا شہر ڈوب جاتا تھا، کوئی گھر سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج آپ جائیں، جب آپ آئی وٹنس ہیں تو دس از دا ریزلٹ. ہاں، اس کو مزید بہتر کرنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. شاوانی صاحب، ایک یہاں پہ ضروری ہے کہ دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے بات سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اب ہم نے ان کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانا بھی ہے. بہت شکریہ لیاقت شاوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا تھا. ناصر افخر گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر دل عزیز، اور آگے بھی ہم اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے. کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو کچھ بھارت اس خطے میں کر رہا ہے ہم اسے ایکسپوز کرنے کی بھرپور انداز سے کوشش کریں گے. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے، سب مل کر، سول سوسائٹی بھی اپنا حصہ ڈالے، پیرا ملٹری فورسز، ضلعی انتظامیہ، سب مل کر بھارت کے اس ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.